अस्सलाम वालेकुम। रफ़ास टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात, और आज के इस सेशन में हम प्रेजेंटेशन स्किल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ये सवाल पूछते हैं कि जब हम स्टेज पर जाते हैं, हमने कोई प्रेजेंटेशन देना होती है तो हमारा माइंड फ्रीज हो जाता है, हम कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर नहीं कर पाते। तो मैं आज के इस सेशन में न सिर्फ आपके साथ ये शेयर करूँगा कि प्रेजेंटेशन स्किल है क्या, बल्कि उसके साथ साथ आपके साथ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगा जिन टिप्स की मदद से आप दुनिया के किसी भी फोरम पर पूरे एतमाद के साथ, एक्सीलेंस के साथ प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि प्रेजेंटेशन स्किल किसे कहते हैं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक इट्स अ स्किल, इट्स अ जर्नी फ्रॉम व्हाट टू हाउ। व्हेन इट कम्स अबाउट व्हाट, तो आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपका मुद्दा, आपका मकसद, आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कौन सा नॉलेज, कौन सा कंटेंट अपनी ऑडियंस के साथ, अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। और जब बात आती है हाउ की, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कंटेंट, जो भी नॉलेज, जो भी विजडम आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो आपने कैसे करना है। अब ये जो व्हाट से लेके हाउ तक की जो जर्नी है, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। और व्हेन इट कम्स अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो मैं हमेशा इस पर एक बात किया करता हूँ कि इट्स बेसिकली अ पार्टनरशिप। इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन अ प्रेजेंटर, बिटवीन अ कम्युनिकेटर, बिटवीन अ स्पीकर एंड द ऑडियंस। कि जो भी प्रेजेंटर है, जो भी स्पीकर है, उसके और सुनने वालों के दरमियान एक जो पार्टनरशिप है, उस पार्टनरशिप को हम प्रेजेंटेशन स्किल कहते हैं। अब इस स्किल को बाकायदा सीखा जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है। मैं चूँकि एक लीडरशिप ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मेरा वास्ता जो है वो पब्लिक के साथ रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टॉप के सिविल सर्विसेज के इदारों में, मिलिट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता हूँ। और एंड ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स अबाउट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, तो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में आप अप स्किल लेवल पर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंसेस, उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर मैं आपके साथ ऐसे प्रैक्टिकल 6 से 7 पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिन पॉइंट्स की मदद से आप दुनिया के किसी भी फोरम पर, किसी भी लेवल पर पूरे एतमाद के साथ, एक्सीलेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने कंटेंट को, अपने नॉलेज को, विजडम को किसी भी लेवल पर आप डिलीवर कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं उन पॉइंट्स के हवाले से। आपने वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ कनेक्ट रहना है, बिकॉज इसमें एक एक पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि जी ऑलवेज फॉलो द 3 P's। देखें, व्हेन इट कम्स अबाउट 3 P's, तो 3 P's का मतलब ये है कि आपने दुनिया के किसी भी फोरम पर अगर प्रेजेंटेशन देनी है और आप कोई भी स्टेटस रखते हैं, कोई भी उख्ता रखते हैं, तो आपने प्रिपेयर होके जाना है। बिकॉज 3 P's में फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रिपेयर। आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप DIG हैं, आप IG हैं, आप गवर्नर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप किसी भी बड़े इदारे के CEO हैं। आपको दुनिया के किसी भी फोरम पर अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने हमेशा प्रिपेयर होके जाना है। आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ये नहीं सोचना कि जी मेरे पास तो DC शिप है, कमिश्नरशिप है, मैं IG हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी इंसान जब भी प्रेजेंटेशन देता है और वो अपनी प्रेजेंटेशन को इम्पैक्टफुल बनाना चाहता है, तो वो बाकायदा उसकी तैयारी करता है। इवन आई वुड लाइक टू शेयर कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनको भी जब किसी भी लेवल पर ख़ुद को प्रेजेंट करना होता है या किसी भी वर्ल्ड फोरम पर उनको कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो बाकायदा वो उसकी तैयारी करते हैं और वो उसकी रिहर्सल करते हैं ताकि वो एतमाद के साथ उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकें। अब प्रेपरेशन का मतलब क्या है? देखें, प्रेपरेशन जो है वो 2 किस्म की है। एक प्रेपरेशन है कि आप जो कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं वो कंटेंट किस लेवल का होगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। मसलन क्या है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस क्या होगी, आपकी ऑडियंस का प्रायर नॉलेज क्या होगा, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आप किस खित्ते में, किस इलाके में जा रहे हैं। जैसा कि मैं खुद एक लीडरशिप ट्रेनर हूँ, तो मैं जब भी प्रेजेंटेशन टेलर करता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने कंटेंट को प्रिपेयर करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरी ऑडियंस में कौन लोग हैं, क्या वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उनका
تعلق ہے, کیا ان کا تعلق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہے, کیا ان کا تعلق کارپوریٹ سیکٹر سے ہے یا ایجوکیشن سیکٹر سے ہے. تو آپ اپنی آڈینس کے پرائر نالج کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی کیا کوالیفیکیشنس ہیں. تو آپ اپنی آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری کی ساری پریپریشنس کو مکمل کرتے ہیں. آپ اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں, اس کنٹینٹ کو بنانے کے بعد آپ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں, ریہرسل کر لیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ اس کام میں ایکسلنس لے کے آتے ہیں تو آپ کو کوئی اتنی ریہرسل کی یا پریکٹس کی ضرورت نہیں رہتی. اینڈ تھرڈ پی از آل اباؤٹ پرفارم. آپ پریپیئر کرتے ہیں, آپ پریکٹس کرتے ہیں اور پھر آپ پورے اعتماد کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں. اب جو اس میں پریپریشن میں دوسرا پوائنٹ ہے, اٹس آل اباؤٹ یور فزیکل اپیرنس. دیکھیں, پریپریشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کنٹینٹ کو پریپیئر کرنا ہے, آپ نے جو بھی نالج ڈیلیور کرنا ہے آپ نے اس کی مائنڈ میپنگ کرنی ہے, آپ نے اس کا ایک خاکہ تیار کرنا ہے کہ آپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے. پریپریشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نہ صرف اپنے کنٹینٹ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں بلکہ آپ اپنی پوری پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. اینڈ وین اٹ کمس اباؤٹ یور پرسنالٹی اٹ مینس کہ آپ کی فزیکل اپیرنس کیسی ہے. بیکاز وین یو انٹرڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ, آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جاتے ہیں, کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں, تو لوگ آپ کے وزڈم کو, آپ کے فہم کو, آپ کے کنٹینٹ کو بعد میں سنتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی فزیکل اپیرنس کو دیکھا جاتا ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق 5 سیکنڈ کے اندر اور ایک ریسرچ کے مطابق 30 سیکنڈز کے اندر لوگ آپ کی فزیکل اپیرنس سے آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ کتنا وزڈم فل ہے, اس کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, وہ کتنا نالجیبل ہے اور وہ کتنا گرومڈ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی فزیکل اپیرنس سے نوٹ کی جاتی ہیں. اب میری بات یاد رکھیں کہ آپ کہیں پہ بھی پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو ہمیشہ آپ پاور لک کے ساتھ جائیں. وین اٹ کمس اباؤٹ پاور لک, تو پاور لک کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایسا لباس پہنیں کہ جو لباس سبلیمینل میسیج دے کہ آپ پروفیشنل ہیں, آپ کمپیٹنٹ ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ نے ایسا لباس پہنا ہے جو آپ کی پاور لک کو شو کر رہا ہے اور آپ کی پاورفل پرسنالٹی دوسروں پر ایک پاورفل اور پازیٹیو امپیکٹ ڈال رہی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ پریزنٹیشن دیں تو آپ پراپر ڈریس اپ ہوں. اس حوالے سے میری یوٹیوب پر علیحدہ ویڈیوز موجود ہیں جس پہ میں نے 4 پیس آف ڈریسنگ کو ڈسکس کیا ہے, جس میں نے پاور ڈریسنگ کو ڈسکس کیا, تو آپ ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ کو جب یونیورسٹی لیول پر پریزنٹیشن دینے کا موقع ملتا ہے تو آپ یہ مت سوچا کریں کہ آپ جب جاب کریں گے تو تبھی آپ نے پریزنٹیشن کے حوالے سے پریپریشن کرنی ہے, بلکہ آپ ابھی سے خود کو اس انداز سے پریپیئر کیا کریں کہ جیسے آپ کسی بڑی کمپنی, بڑے ادارے کے CEO ہیں اور آپ کو کسی بھی اپ اسکل لیول پر پریزنٹیشن دینی ہے. آپ پراپر ڈریس اپ ہوں. جب آپ یونیورسٹی لیول پر ڈریس اپ ہونا سیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی بھی لباس کو کیری کیسے کرنا ہے, آپ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر جاتے ہیں. ادروائز آئی ہیو سین کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جب عملی زندگی میں آتے ہیں اور کبھی ان کو کوئی پاور ڈریسنگ کرنا پڑ جائے تو وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے اس لباس کو کیری کیسے کرنا ہے. تو فرسٹ پوائنٹ واز آل اباؤٹ کہ آپ نے 3 پیس کو فالو کرنا ہے. آپ نے اپنے کنٹینٹ کو بھی پریپیئر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہ اپنی فزیکل اپیرنس کے حوالے سے بھی کانشیس ہونا ہے. دین اٹ کمس اباؤٹ دا سیکنڈ پوائنٹ. دیکھیں, آپ اس جگہ پر اس ارینا میں موجود ہیں کہ جہاں پر آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے, آپ اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں, آپ کسی سیمینار ہال میں موجود ہیں جہاں پر آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے, اور اب آپ کو اسٹیج پر بلایا جا رہا ہے اور آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین, آئی ووڈ لائک ٹو کال لیڈرشپ ٹرینر اینڈ موٹیویشنل اسپیکر یاسر عرفات ٹو پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ شیئر ہز وزڈم, شیئر ہز آئیڈیاز ود دا آڈینس. اب جیسے ہی آپ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے
اور آپ نروس فیل کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین کہ لوگوں کا مائنڈ فریز کر رہا ہوتا ہے. اب مائنڈ فریز کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر شائنس ہوتی ہے, آپ کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ کے اندر اسٹیج فوبیا ہوتا ہے. اب اسٹیج فوبیا کے حوالے سے میری ایک علیحدہ ویڈیو موجود ہے, لیکن میں یہاں پر جو ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پاورفل امپیکٹ اور فرسٹ اسپیل میں اپنی آڈینس کو اپنے قابو میں کر لیں اور آپ چھا جائیں کہ لوگ کہیں کہ یار کیا پرسنالٹی ہے, کیا بندہ ہے یہ جو پریزنٹیشن دینے آیا ہے, تو آپ نے پاورفل اور پازیٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ اسٹیج پر آنا ہے. اگر آپ بڑے ہی کہ لوز وے سے تھکے ہوئے لیزینس کے ساتھ اسٹیج پر آتے ہیں تو کیا ہوگا, دوسروں کو, آڈینس کو سبلیمینل میسیج آئے گا کہ یار یہ بندہ بڑا لیک آف کانفیڈنس رکھتا ہے, اس کے اندر اعتماد ہی نہیں ہے, یہ تو خود سست ہے. اور آپ کی پرسنالٹی سے ایسی وائبس جائیں گی کہ وہ وائبس دوسروں پر اچھا امپیکٹ نہیں ڈالیں گی. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے ہی اسٹیج پر جانا ہے تو آپ میں پاورفل اور پازیٹیو باڈی لینگویج کے ساتھ جانا ہے. اس حوالے سے میں MEKD کی آپ کے ساتھ ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں جو اس نے اپنی کتاب پریزنس میں بتائی کہ 2015 میں آکلینڈ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی, اور اس ریسرچ کا یہ نتیجہ تھا کہ جس طرح ہمارا مائنڈ ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, اسی طرح ہماری باڈی بھی ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. اور جب آپ اسٹرانگ اور پاورفل باڈی لینگویج کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, چلتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, یا آپ اسٹیج پر جاتے ہیں, تو آپ کی جو پازیٹیو اور پاورفل باڈی لینگویج ہے وہ ایسے کیمیکلز پروڈیوس کرتی ہے کہ آپ کے اندر بلاغ کا اعتماد آ جاتا ہے. مثلاً اس ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ پاورفل باڈی لینگویج کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں یا اسٹیج پر جاتے ہیں, تو آپ کا جو کورٹیسول لیول ہے, آپ اسٹیج پر جاتے ہوئے جو سٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس سٹریس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کورٹیسول ہارمون آپ کی باڈی میں پیدا ہوتا ہے, ریلیز ہوتا ہے. تو پاورفل باڈی لینگویج کیا کرتی ہے کہ آپ کے کورٹیسول ہارمون کو 25% کم کر دیتی ہے اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو پاورفل باڈی لینگویج ہے وہ آپ کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن کو 20% بڑھا دیتی ہے. اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون وہ ہارمون ہے کہ جو آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ نے اسٹیج پر جانا ہے تو آپ نے پاورفل باڈی لینگویج کے ساتھ جانا ہے. آپ دنیا کے بڑے بڑے پریزنٹرز کو, پبلک اسپیکرز کو, ٹرینرز کو دیکھیں گے کہ جب بھی ان کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے تو وہ بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ, بڑے ہی پورے اعتماد طریقے سے اسٹیج پر جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ اسٹیج پر جائیں گے, آپ پوڈیم پر ڈائس پر جائیں گے, اور اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ گئے ہیں تو آپ ریلیکس بھی فیل کریں گے کیونکہ آپ کی باڈی میں کورٹیسول کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے. دین اٹ کمز کہ اب آپ اسٹیج پر آ گئے ہیں, تو اب تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس کے ساتھ ریپو بلڈ کرنی ہے, آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. ریپو بلڈنگ کے حوالے سے میری ایک علیحدہ ویڈیو موجود ہے, اس میں نے ان ڈیپتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ ان نون لوگوں کے ساتھ کیسے ریپو بلڈ کر سکتے ہیں, کیسے آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ اور آپ کی آڈینس ایک پیج پر کیسے آ سکتی ہے. لیکن یہاں پر میں 2 سے 3 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دیکھیں, آپ جب بھی پریزنٹیشن دینے جاتے ہیں تو اٹس ناٹ نیسیسٹی کہ وہ جو لسنرس ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہوں, اینڈ اسپیشلی فار دا ٹرینرس کہ آپ کو ایوری ٹائم ایک نئی آڈینس ملتی ہے, پبلک اسپیکرس کو ایوری ٹائم ایک نئے لسنرس ملتے ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, چونکہ جب تک آپ کے اور سننے والوں کے درمیان ایک کنیکشن بلڈ نہیں ہوگا آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. کمیونیکیشن کا رول ہی یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اس وقت افیکٹو ہوتی ہے جب آپ اپنی آڈینس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کرتے ہیں. اب کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے آپ ان کو کوئی سٹوری سنا سکتے ہیں. آپ اگر پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو اس پریزنٹیشن کا آبجیکٹیو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹیشن ان کی لائف میں کس طرح ویلیو ایڈ کرے گی. آپ ان کو کوئی جوک سنا سکتے ہیں, آپ ان سے چھوٹے چھوٹے کویسچنس کر سکتے ہیں, آپ ان سے انٹرو لے سکتے ہیں, آپ ان سے ان کا تعارف پوچھ سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں جن جیسچرز کی مدد سے آپ اپنی آڈینس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ اپنی آڈینس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. اب نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو ٹو فوکس آن یور کنٹینٹ. آپ نے اپنے کنٹینٹ پر فوکس رکھنا ہے. یہ پوائنٹ میں نے اس لیے ڈالا کہ جب بھی آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے آڈینس,
اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آڈینس میں کوئی ان کو سن نہیں رہا، آڈینس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی گپے لگا رہا ہے. تو جب وہ ایسی آڈینس کو دیکھتے ہیں تو ان کا موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کو یہ سبلیمینل میسج ملتا ہے کہ یار لوگ مجھے سن نہیں رہے. اور آپ کے اندر جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے کنٹینٹ کو ڈلیور نہیں کر پاتے. تو میں آپ کو $1,000,000 کی پریکٹیکل ٹپ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے تو آپ کا سارا فوکس جو ہے وہ اپنے کنٹینٹ پر ہونا چاہیے. آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو آڈینس میں کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. آپ کو اگر ایک شخص بھی سن رہا ہے تو آپ کا فوکس اس شخص پر ہونا چاہیے. آپ کا فوکس ان لوگوں پر کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ کو نہیں سن رہے یا ڈس انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. چونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی پبلک سپیکر، کوئی بھی ٹرینر، پریزنٹر جب جائے تو ساری کی ساری آڈینس جو ہے وہ سننے والی ہو. آپ کی آڈینس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو فکس مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں کہ جو اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو بائی فورس یا مینڈیٹری بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور ان کا زاویہ نظر یہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے کبھی بھی ان چیزوں سے بادر نہیں ہونا. آپ کا فوکس کنٹینٹ پر ہونا چاہیے. پھر اس میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ آپ کی آڈینس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ سے ارریلیونٹ کوسچنس کرتے ہیں، جو آپ سے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جو اس کنٹینٹ، اس ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. تو میں نے بہت سے پریزنٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور جو دوسری ساری کی ساری آڈینس ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے اور آپ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایک خاص ٹائم کے اندر پریزنٹیشن دینا ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب ٹاپک کوئی اور تھا اور لیٹس سپوز ٹاپک ایموشنل انٹیلیجنس تھا اور آپ ایموشنل انٹیلیجنس سے ٹیمپرامنٹ پر پہنچ گئے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں جو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کنٹینٹ پر فوکس رہنا ہے، اور ایسے لوگ جو آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ارریلیونٹ کوسچنس کرتے ہیں، آپ نے بڑے ہی ہیوملٹی کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے بڑے ہی ٹیکٹفلی ان لوگوں کو بھی ہینڈل کرنا ہے. دین اٹ کمس اباؤٹ کہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، اٹس آل اباؤٹ کہ آپ انگیج کریں اپنی آڈینس کو. جب آڈینس کی انگیجمنٹ کی بات آتی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کیا تھا کہ بیسیکلی جو پریزنٹیشن اسکل ہے، اٹس اے پارٹنرشپ بٹوین دا پریزنٹر، کمیونیکیٹر، ٹرینر اینڈ دا آڈینس. اگر آپ پارٹنرشپ قائم نہیں کریں گے تو آپ اپنی آڈینس کو انگیج نہیں کر سکتے. اب پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پارٹنرشپ میں کچھ شیئر آپ کے پاس ہوتا ہے اور کچھ شیئر دوسرے شخص کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح پریزنٹیشن اسکل میں پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں آپ نے کرنی ہیں اور کچھ باتیں آڈینس نے کرنی ہیں. آپ نے خود بھی بولنا ہے اور آپ نے ان کو بھی بولنے کا موقع دینا ہے. اب ان کو بولنے کا موقع آپ کس طرح دے سکتے ہیں؟ آپ چھوٹے چھوٹے کویسچنس اٹھا سکتے ہیں. آپ کوئی نئی سلائڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آپ اس میں کیوروسٹی پیدا کر سکتے ہیں. آپ ایسی سلائڈز، ایسی پکچرز، ایسے ویژولز، ایسی ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں جن ویڈیوز سے آپ سوالات اٹھا کے ان کے اندر کیوروسٹی پیدا کر سکتے ہیں، ان کو انوالو کر سکتے ہیں. آپ ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، آپ انرجائزرز دے سکتے ہیں. اینڈ اوبیسلی وین اٹ کمس اباؤٹ فل ڈے پریزنٹیشنز، فل ڈے ورک شاپس، اور اگر آپ نے 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک کوئی پریزنٹیشن دینی ہے تو اس میں اگر آپ اپنی پریزنٹیشن کو امپیکٹ فل بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کروائیں، انرجائزرز دیں تاکہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ انگیج رہے. چونکہ اگر آپ اپنی آڈینس کو انگیج نہیں کریں گے، دے ول فیل بور، دے ول شو ڈس انٹرسٹ، اور وہ آپ کی بات کو سنیں گے نہیں. سو آپ نے اپنی آڈینس کو کسی نہ کسی طریقے سے